अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब होंगे बिल्कुल खैरियत के साथ। तो जी मैं आ चुकी हूँ नई किस्त लेकर। उम्मीद करूँगी कि ये किस्त भी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। खैर जैसी भी लगे, अच्छी लगे बुरी लगे, आप लोगों ने अपनी राय का इजहार लाजमी करना है। लेकिन कोई भी राय कायम करने से पहले प्लीज़ अभी थोड़ा सा इस बात का ख्याल कर लें कि अभी नॉवल एंड नहीं हुआ। समझ गए होंगे जिनको मैं समझाना चाह रही हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको नावल के एंड तक कोई शिकायत नहीं होगी, और जो आपके कंसर्न हैं वो इंशाल्लाह उनको दूर कर दिया जाएगा। खैर अगर आप जो है इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर दिया करें। जो लोग नहीं करते, जो लोग करते हैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा इस नावल को, इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर किया करें। उन लोगों के साथ शेयर किया करें जो नॉवेल्स पढ़ते हैं, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ये चैनल, ये नावल लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और लाइक किया करें ताकि इस वीडियो की रीच जो है वो बढ़े, और हम जो है वो जल्दी जल्दी से अपना नेक्स्ट टारगेट अचीव करें। इवन दो हमारी रफ्तार बेहद स्लो है, बट कोई बात नहीं। खैर क्या कर सकते हैं, अब मैं आप लोगों को बीच रास्ते में छोड़ भी नहीं सकती। नहीं मैं छोड़ना चाहती भी नहीं। मुझे लिखना अच्छा लगता है, और जब तक हिम्मत तौफीक वक्त अल्लाह ने दिया तब तक हम लिखते रहेंगे, और आप तक जो है वो एपिसोड और नया नावल जो है वो आते रहेंगे। खैर अभी तो हम अपने इस नावल की बात करते हैं और अपने एपिसोड की तरफ चलते हैं। ये सारी बातें स्किप कर दे जिन्होंने नहीं सुननी, और अब मेरे ख्याल से अब मज़ीद वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए, हम अपनी एपिसोड की तरफ चलते हैं। हर सितम बेमिसाल, किस नंबर 37। एक और सर्द बर्फीली रात वादी कलाम पर उतर चुकी थी। सर्द सुरमई धुंधलकों ने एक बार फिर से हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लिया, तो ऐसे में रंग बिरंगी रोशनियों में नहाया वो सफ़ेद महल आज भी आंखों को हैरान कर रहा था। अलबत्ता पिछले कुछ दिनों की निस्बत गहरी खामोशी हर सू और दूर दूर तक फैली हुई थी। बाहर चौकीदार और बॉडी गार्ड्स इस वक्त भी पूरी मुस्तैदी और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी दे रहे थे। अंदर भीगा हुआ लॉन खामोशी से चुपचाप मौसम की सख्तियां झेल रहा था। शादी के फंक्शंस तमाम हुए और इसके साथ ही सब मेहमानों ने भी वापसी की राह ले ली थी। अब पीछे सिर्फ आफरीदीस थे, अपने उलझे हुए कदरे बिखरे बिखरे और नाराज रिश्तों के साथ। ऐसे में बिला की ऊंची ऊंची सुनहरी रोशनियों में डूबी खिड़कियों के शीशे भी सर्द और नम थे। दूसरी मंजिल पर मौजूद किताब में बनी खिड़कियों में से चौथी खिड़की वो थी जिसके पार दूसरी मंजिल की नीम रोशनी में डूबी राहदारी थी, और जहां भारी कदमों की धमक वाज़े सुनाई दे रही थी। एक साया सा आगे बढ़ता जाता नजर आ रहा था। मजीद गौर करें तो छोड़े माथे पर बल भी थे, जबकि भूरी आंखें इर्द गिर्द का जायजा लेती उसे ढूंढ रही थी, जो कि घर आते साथ ही जाने कहाँ गुम हो गई थी। बाहर सर्द रात आधे से ज्यादा उतर चुकी थी। निचली मंजिल पर नाइट बल्ब की नीली रोशनी में घड़ी की सुइयां सब तरह से चलती 12:48 का वक्त दिखा रही थी। इस वक्त पूरा घर ही साए साए कर रहा था। कितार में बने कमरों के दरवाजे मुकफ्फल थे। फिर वो रुका, मुतफक्किर सा दूसरी मंजिल की हाल की जानिब मौजूद ग्रिल पर अपने दोनों बाजू टिकाए उसने आगे को झुककर नीचे देखा। सीढ़ियां, हाल, किचन, सब कुछ खामोशी और अंधेरे में डूबा हुआ था, और वो कहीं नहीं नजर आई थी। माथे के बल गहरे हुए और साथ ही भूरी आंखें मुतफक्कर और पुरसोच अंदाज में हाल के आखिरी सिरे पर मौजूद बंद दरवाजे से टकराती वापस आई थी। माथे पर बिखरे भूरे बाल इस तरह भी अंदाज में पीछे को करता हुआ सख्त परेशान और उलझा हुआ लग रहा था। वहां से हटा और कुछ देर के बाद वो सीढ़ियां उतरता हुआ नजर आने लगा। नीली रोशनी में उसके बाकी के खतोखाल भी कदरे नुमाया होने लगे थे। ऐश ग्रे कलर का कोट नदार, इतनी ठंड में भी वो सिर्फ स्याह ड्रेस शर्ट में और ऐश ग्रे पैंट्स में मलबूस था, जो कि हल्की नीली रोशनी में स्याह ही मालूम हो रही थी।
शर्ट के बाजू ज़रा ज़रा से फोल्ड कर रखे थे और गले में मौजूद टाई भी कदरे ढीली सी मालूम हो रही थी। इधर उधर सरसरी सी निगाह दौड़ाते वो सीध में चलता उस रूम के सामने जा खड़ा हुआ था जो कि किसी ज़माने में उसकी मौजूदा बीवी और होने वाली बीवी का हुआ करता था। खैर, सर झटकते उसने किसी नापसंदीदा सोच को झटका था। कोई कूदा सा लगा था जहन में। चंद बुरी, बेहद बुरी यादें इस जगह से मुंसलिक थीं। ज़ारा के धुतकार से लेकर ज़ारिया को धमकाने तक, जैसे सब कुछ किसी फिल्म की तरह नज़रों के सामने आने लगा। फिर सर झटक कर जैसे इन यादों को भी झटकना चाहा था। होश संभले तो खुद को दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ा पाया। वो जहाँ आ तो गया था मगर जहन अभी भी उलझा हुआ था। वो यहाँ होगी क्या, और अगर कहीं और नहीं थी तो फिर यकीनन उसे यहाँ ही होना चाहिए। उलझे जहन के साथ उसने दरवाजे पर नॉक करने की गर्ज से हाथ रखा तो वो शायद पहले से ही खुला हुआ था, जो खुलता ही चला गया। वो कभी भी यूं किसी और के रूम में दस्तक के बिना, इजाज़त के बिना ना जाता अगर जो अंदर से जानी पहचानी आवाज़ ना सुनाई देती। ज़ारा भी आप हैं? प्लीज़ यहाँ आ जाएंगी आप? वो मुझे बस थोड़ी सी आपकी हेल्प चाहिए। ये ज़ारिया की आवाज़ थी। आवाज़ में झिझक थी मगर थी वही 100% ये वही चश्मिश थी। इर्तिज़ा अफरीदी का पारा चढ़ने लगा था तो वो यहाँ छुपी बैठी थी। बिला वापस आकर इर्तिज़ा ने उसको रूम में उसका इंतज़ार करने का कहा था। वो बहुत कुछ सोच चुका था आने वाले लम्हात के बारे में। वो आज आलिया के वहमात को दूर कर देना चाहता था। वो आज इस रिश्ते को मुकम्मल तौर पर महसूस करना चाहता था मगर मुकाबिल तो सिरे से ही गधे के सिर से सींग की मानिंद गायब हो चुकी थी। इजाज़त लेना तो दूर की बात, मोहतरमा ने बताना तक मुनासिब नहीं समझा था। खैर, मुनासिब नहीं समझा था कि वो अपने रूम में आने के बजाय यहाँ अपने मायके में रुकने का इरादा रखती थी। वाह, यानी कि हद ही हो गई थी। इसकी नरमी का कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठाने लगी थी वो। माथे पर मोटे मोटे बल डाले वो इसका दिमाग अब सही से दुरुस्त करने का इरादा रखता था। इजाज़त नामे पर 200 बार लानत भेजता। उसकी नरमी का कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठाने लगी थी वो। माथे पर मोटे मोटे बल डाला वो इसका दिमाग अब सही से दुरुस्त करने का इरादा रखता था। इजाज़त नामे पर 200 बार लानत भेजता वो दरवाजे का हैंडल धकेलते रूम में एंटर हुआ तो नाइट बल्ब की जर्द सुनहरी रोशनी में डूबा साफ सुथरा रूम उसके सामने था। 2 सिंगल बेड रूम पर मुश्तमिल ये एक वैसा ही कमरा था जैसा कि 2 जवान लड़कियों का हो सकता था। वाइट और डार्क ब्राउन कलर का फर्नीचर जिस पर बिछी हल्के रंग की बेड शीट्स जर्द रोशनी में जर्द मालूम हो रही थी। बेड के सामने दीवार गिर अलमारियां थी जबकि बाएं तरफ ड्रेसिंग टेबल जिस पर लातादाद मेकअप ज्वेलरी बॉक्सेस नजर आ रहे थे। जबकि ड्रेसिंग मिरर के आगे का मंजर देख उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, जबकि दिल दिल एकदम ही जोर से धड़कने लगा था। प्लीज़ ज़ारा पी आप ये अटक गई है। बेरब्त से जुमले थे। दरवाजे पर आहट महसूस हुई तो शर्मिंदा शर्मिंदा से सर झुकाए हिम्मत मुजतमा करते इस्तदा करने लगी। आज तक ज़ारा ने ही उससे इस तरह के कामों के लिए मदद मांगी थी। सुबह भी आयलीन ने उसकी साड़ी को पहनने में मदद दी थी। अगर उसे इल्म होता वापसी पर ऐसे सूते हाल का सामना करना पड़ेगा तो वो मर कर भी ये ड्रेस ना पहनती। दरअसल सिल्वर ग्रे कलर के ब्लाउज की जिप बीच रास्ते में आकर अटक चुकी थी। ना मजीद बंद हो रही थी और ना ही खुल कर दे रही थी। पिछले 10 मिनट से वो यूं ही बेहाल हो रही थी। साड़ी का पल्लू जमीन पर गिरा उस नाजुक सी गुड़िया के क़यामत खेज सरापे को भरपूरी आंखों की जद में ले आया। आज तक उसे पर्दे में देखा था, शॉल में लिपटा हुआ देखा था। इनफैक्ट कभी यूं पूरे हक से तो देखा भी नहीं था। नीम जर्द रोशनी हर सू फैली थी। सर झटकते वो आगे बढ़ा, पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। मुकम्मल तौर पर लॉक नहीं किया था। ख्याल ही नहीं आया। उसके सारे ख्याल तो सामने के उस जानलेवा मंजर के गिर्द घूम रहे थे। सांसें भारी महसूस हुई
تو ساتھ ہی اچانک سے گرمی کا احساس ہونے لگا۔ گلے میں پہنی ڈھیلی ٹائی کو کھینچتے مزید ڈھیلا کیا اور اب وہیں بند دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے، دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹس میں ڈالے، یک ٹک فرصت سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ جب مقابل نے مدد نہیں کی تو وہ گھوم کر رخ دروازے کی جانب موڑ گئی۔ ارادہ دوسرے فریق کی مزید منت سماجت کرنے کا تھا، مگر بند دروازے کے ساتھ کھڑے شخص کو دیکھ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ سیاہ آنکھیں بھوری آنکھیں سیاہ آنکھوں سے چار ہوئیں تو گویا کچھ بہت مختلف ہوا تھا آج۔ ان دو سیاہ آنکھوں نے باوجود درمیان میں قائل فاصلے کے ان بھوری آنکھوں میں اتری خماری محسوس کی تو پلکیں لرزی تھیں، جیسے ان نگاہوں کا سارا بوجھ ان پلکوں پر آ ٹھہرا ہو۔ دوسری جانب بھوری آنکھوں نے پورے حق سے اوپر سے لے کر نیچے تک، سر سے لے کر پاؤں تک اس کا جائزہ لیا تھا۔ ٹیک چھوڑی، ہاتھ جیبوں سے نکالے اور قدم بقدم آگے بڑھتا گیا۔ نظریں ابھی تک اس پر جمی تھی جو کہ اب ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں زاریہ کو احساس ہوا تو فوراً سے جھک کر اسے ساڑی کا پلو سمیٹنا چاہا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ بھاری خامدار پلو سیاہ چمکتے بوٹوں کا بوجھ سہنے پر مجبور ہوا۔ زاریہ کے اس رد عمل پر سامنے کھڑا ارتضیٰ چونکا تھا۔ وہ اس سے خود کو چھپانے کا سوچ رہی تھی کیا؟ مگر کیوں؟ آج تک باوجود اس کے شوہر ہونے کے ارتضیٰ افریدی نے اسے اس رشتے کو بڑھانے کے لیے فورس نہیں کیا تھا، اس کے ساتھ زبردستی نہیں کی تھی، غلط نگاہ سے دیکھا تک نہیں تھا۔ آج بھی جب وہ اس کی جانب بڑھا تھا تو پاگل ہوتے دل اور جذبات کے ہاتھوں، مگر وہ یوں خود کو چھپانے لگی تھی جیسے وہ کوئی گناہ کر رہا ہو، جیسے وہ خود کو کسی کی گندی نظروں سے چھپانے میں ہلکان ہو رہی ہو۔ وہ شوہر تھا اس کا، چاہتا تو اس کے ساتھ کیا کیا نہ کر جاتا، مگر نہیں کیا۔ وہ آج تک اس کی رضامندی کا، اس کی خواہش کا احترام کرتے انتظار کی سولی پر لٹکا ہوا تھا، اور مقابل یوں اس کی اور اس کے کھڑے جذبات کی توہین نہیں کر سکتی تھی۔ آنکھوں میں خماری کے ساتھ اب ایک اور تاثر گھلنے لگا تھا۔ وہ آگے بڑھا تو زاریہ نے 2 قدم پیچھے لیے۔ ارتضیٰ افریدی نہیں رکا، یہاں تک کہ 2 مزید قدم پیچھے لینے پر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ جا لگی تھی۔ مضبوط ہاتھ اس کے ارد گرد ٹکائے وہ اس پر جھکا، اسے اپنے گھیرے میں قید کر لیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے جھکے سر کو تھوڑی سی تھامے اوپر کو کرتا وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ آواز نرم تھی، لہجہ نرم تھا، یہاں تک کہ لمس بھی بہت معتبر کر دینے والا تھا، مگر اس کے باوجود زاریہ کو کچھ غلط لگ رہا تھا۔ مگر کیا؟ اس نے جب پلکیں اٹھا کر ان بھوری آنکھوں میں دیکھا تو ان میں سختی دھر آئی تھی، مگر کیوں؟ اس کی بھاری گمبھیر آواز روم کی خاموش فضا میں پھر سے گھولنے لگی تو وہ ہوش میں آئی۔ اصولاً تو قربت کے یہ دلکش لمحات، تمہاری نہیں کی تکرار، میری بے لحاظ سرگوشیوں کو سننے کا پہلا حق ہمارے کمرے کی در و دیوار کا تھا، نہیں؟ اس کا رخ پھر سے ڈریسنگ مرر کی جانب کرتا وہ بھوری آنکھیں اس کے بے داغ پشت پر مرکوز کر گیا، جو کہ کھلی زب سے اسے شرما کر دیکھ رہی تھی۔ ارتضیٰ آفریدی کی انگلیاں خود بخود اس کی پشت پر جا ٹھہری۔ زاریہ نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں، سانسیں تیز ہونے لگی تھی، دل تو گویا آج دھڑک دھڑک کر پاگل ہونے لگا تھا۔ پیچھے کھڑا وہ اس کی لرزش کو واضح طور پر محسوس کرتا مزید بے بس ہوا، مزید خود کو روک نہ سکا، یا پھر شاید وہ خود کو اب مزید روکنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ جھکا اور اس کی صاف بے داغ پشت پر اپنے سلگتے لب رکھ گیا۔ روم کے درجہ حرارت میں ایک دم ہی اضافہ ہونے لگا تھا۔ زاریہ کے ماتھے پر پسینے کے ننھے قطرے پھوٹ پڑے، اسے لگا وہ آج پکا کانپ کر جان سے جائے گی۔ اس کی انگلیوں کا لمس کے کم جان لیوا تھا جو وہ مزید اس کی جان کو عذاب کرنے لگا تھا۔ وہ خود پر قابو رکھنا چاہتا تھا، مگر زاریہ کا رد عمل اسے مزید پاگل ہونے، بہکنے پر مجبور کر رہا تھا۔
وہ آج تمام حدیں پار کر دینا چاہتا تھا کہ دفعتاً موبائل فون کی رنگ ٹون، کان کے پردے پھاڑتا شور ان دونوں کو ہوش میں لے آیا۔ ارتضیٰ افریدی سخت بدمزہ ہوتا پیچھے ہوا تو زاریہ بھی جیسے ہنوز آنکھیں کھولتے چہرے پر آتی نادیدہ لٹکان کے پیچھے اڑسنے لگی۔ چلو اپنے روم میں چلیں۔ ارتضیٰ افریدی نے برے برے منہ بناتے زپ بند کی، اس کے کندھے تھامتے اس کا رخ اپنی جانب کیا اور ساڑی کا پلو اس کے کندھے پر رکھتے سرگوشی نما آواز میں گویا ہوا۔ زاریہ نے انکار کرنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ ارتضیٰ نے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیا۔ اجازت نہیں مانگ رہا تمہاری، بتا رہا ہوں۔ اس کا چھوٹا سا سرد پڑتا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دباتا ہوا اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے دروازے کی جانب بڑھنے لگا۔ اگر زاریہ اس سے یہاں اس روم میں رکنے کی اجازت مانگتی تو ارتضیٰ کبھی بنا اس کی اجازت کے اسے اپنے لمس تک نہ سونپتا، مگر زاریہ کی اس حرکت نے ارتضیٰ افریدی کو سخت خفا کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ارتضیٰ ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولتا، کوئی باہر سے دروازہ دھکیلتے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ جو بھی تھا مگر اس شخص کی اس وقت یہاں موجودگی پا کر سخت بدمزہ ہوا تھا۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ زاریہ نے جس طرح زارا کی آمد پر اپنا ہاتھ ارتضیٰ سے چھڑوایا تھا، ارتضیٰ افریدی اسے سختی سے گھورنے لگا، جس پر زاریہ نے اس سے نظریں چرائی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو، وہ بھی اس وقت؟ وال کلاک کو ایک نظر دیکھ زارا نے جان بوجھ کر ارتضیٰ افریدی سے بے تکلفانہ انداز میں استفسار کیا تھا۔ چلو میرے ساتھ۔ ارتضیٰ نے زارا کی بات کو سرے سے اگنور کرتے زاریہ کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے اس کا ہاتھ پھر سے تھامنا چاہا تو وہ 2 قدم مزید پیچھے لے گئی۔ زارا اسے ہی سر پڑتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ارتضیٰ افریدی کا بس نہیں چل رہا تھا زاریہ کے ساتھ کیا کر گزرتا۔ تم کیوں اسے فورس کر رہے ہو جب وہ جانا ہی نہیں چاہتی تمہارے ساتھ؟ استہزائیہ انداز میں وہ کہتی ان دونوں کے قریب سے گزرتی ڈریسنگ مرر کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ Oh, you just shut up. ارتضیٰ افریدی مزید اس چلتی پھرتی ماچس کے تیلوں کو اگنور نہ کر سکا اور اس پر پھٹ پڑا۔ میں تمہارا روم میں ویٹ کر رہا ہوں، فوراً سے پہلے روم میں آؤ۔ وہ زارا کی موجودگی میں یہاں رکنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ یہ وجہ تھی کہ وہ زاریہ کو وارن کرتے خون نشام نظروں سے دیکھتے حکم صادر کرتا روم سے نکلتا چلا گیا، جبکہ زاریہ لب کچلتی فکر مندی سے اس کی پشت کو دیکھتی رہی جب تک کہ وہ راکھداری میں مڑ نہیں گیا۔ دیکھا تم نے کیسے وہ مجھ سے بھاگ رہا ہے؟ وہ گیا تو زارا پھر سے زاریہ کی برین واشنگ میں لگ گئی، لیکن زارا اب بھی وہ غصہ ہو رہے تھے۔ زاریہ نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو مسلتے بمشکل کہا تھا، اس کے گلے میں آنسو گویا اٹک سے گئے تھے۔ زاریہ میری بہن، بہت معصوم ہو تم۔ وہ غصہ ہے اس وجہ سے نہیں گیا یہاں سے، اس کے دل پہ چور ہے، وہ اس لیے بھاگ گیا ہے یہاں سے۔ اور یہ تم نے ابھی تک ڈریس کیوں نہیں چینج کیا؟ وہ اس کا دھیان بٹانے کے غرض سے گویا ہوئی، مگر زاریہ کی نظریں ابھی بھی دروازے پر تھیں۔ دل کہہ رہا تھا بھاگ کر ارتضیٰ افریدی کے پاس چلی جائے، مگر پھر زارا کا پیار بھرا انداز دیکھا جس کے لیے وہ ساری عمر ترستی آئی تھی۔ وہ ابھی تو آ کر اسے واقعی بہن ماننے لگی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کسے چوز کرے۔ اچھا چلو پھر ساری رات یوں ہی بت بن کر کھڑی رہو گی؟ چلو شاباش، چینج کرو اور پھر آرام کرو۔ وہ اسے واش روم کی جانب دھکیلتے زور دے کر بولی تو زاریہ کو ناچار اپنا مسئلہ بتانا پڑا۔ ہاں چلو، میں تمہاری مدد کر دیتی ہوں۔ دروازہ اچھے سے لاک کرتے وہ منہ کے ٹیڑھے زاویے بنانے سے خود کو روکتی اس کی مدد کرنے لگی، جبکہ بند دروازے کے باہر اوپر دوسری منزل کے قطار میں بنے رومز میں سے ایک بند دروازے کے پیچھے وہ انتظار کر رہا تھا، روم میں ٹہل ٹہل کر بے چینی سے، مگر ہر گزرتے لمحے نے اسے بے حد مایوس کیا تھا۔ باہر رات قطرہ قطرہ پگھلتی اور جمتی رہی تھی، مگر ارتضیٰ افریدی کا انتظار ہی رہا تھا۔ وہ نہیں آئی تھی، مگر کیوں؟ ارتضیٰ افریدی سوچ کر ہی پاگل ہو رہا تھا۔ پھر جیسے کسی فیصلے پر پہنچتے وہ روم کے وسط میں ٹھہر گیا، دونوں بازو کمر پر ٹکائے پرسوچ نظر غیر مرئی نقطے پر مرکوز کیے۔ وہ بہت کچھ سوچ چکا تھا، چہرہ اپنے جذبات کی یوں توہین پر لال سرخ تھا۔ اب تو اسے جو بھی کرنا تھا صبح سب کے سامنے ہی کرنا تھا۔ دادی سے تو وہ اس کی اچھی خاصی کلاس لگواتا ہی، مگر جو وہ اس کے ساتھ کل کرے گا اس کے فرشتے بھی ساری عمر یاد رکھیں گے۔
اس نے ارتضیٰ کی شرافت کا ناجائز فائدہ کافی اٹھا لیا تھا، لیکن اب بہت ہو گیا۔ اسے کچھ اور بھی ٹھٹکا تھا۔ زارا، اس زارا کی موجودگی میں کچھ مختلف بہیو کرنے لگی تھی۔ خدا کی قسم زاریہ، اگر تمہارے اس گریز کے پیچھے تمہاری وہ شیطان بہن کا دماغ ہوا تو میں تم دونوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ دانت پر دانت جمائے وہ بہت کچھ سوچ رہا تھا، بہت سارے فیصلے کر رہا تھا۔ پھر گھڑی پر نظر پڑی تو سب پر لعنت بھیج سب نے لیے کیجول ڈریس لیے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ جبکہ واش روم کا دروازہ ٹھاک کی آواز کے ساتھ بند ہوتا، ارتضیٰ کا سخت خراب موڈ کی ترجمانی کرنے پر مجبور ہوا تھا۔ ہر سو پھیلے دھندلکے کو چیر کر اگر ہم انیکسی کی دوسری منزل پر جائیں تو بالکنی اور روم کو جوڑتا وہ لکڑی کا دروازہ بند پڑا تھا اور دروازے کے باہر گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کل کی نسبت آج روم کی حالت قدرے بہتر تھی۔ صاف ستھرا، گلاب کے پھولوں سے پاک صاف کمرہ واقعی ستائش کے قابل تھا، جبکہ نیم روشنی میں وہ وجود بے فکری سے اپنی نیندیں پوری کر رہا تھا، جسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بمشکل سے نیند آئی تھی۔ رسم کے مطابق آج ولیمے کے فنکشن کے بعد اسے اپنے دلہے کے ساتھ ماں باپ کے گھر جانا تھا، مگر وہ نہیں گئی تھی۔ ولا کے پورچ میں آگے پیچھے گاڑیاں آ کر رکی تو سب ہی باری باری گاڑیوں سے نکل آئے۔ اسے بھی گاڑی سے باہر نکالا گیا تو اب سب ہی اس کی اور عامل کی ایک نئے رشتے کی حیثیت سے آفریدی ولا میں آمد پر پرجوش تھے، مگر وہ آفریدی ولا جانے کے بجائے انیکسی کی جانب چلی آئی، یہ کہہ کر جب انہوں نے اس گھر کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے قدر نہیں کی تھی تو بطور عامل آفریدی کی بیوی کے بھی اسے ان سے کوئی عزت نہیں چاہیے۔ جب انہوں نے اس کے فیصلے کو اہمیت نہیں دی تو اب وہ بھی ان کے کسی بھی فیصلے کو ماننے کی پابند نہیں ہے، چونکہ صرف گھر کے ہی افراد تھے اور مہمان وہی حال سے ہی روانہ ہو چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آفریدی سب کے سامنے سبکی سے بچ گئے تھے، جبکہ آئلہ کی اس حرکت کا سب کو ہی دکھ ہوا تھا۔ مگر پھر زرمینہ خاتون کے تسلی دینے پر کسی نے بھی آئلہ کو آفریدی ولا لے جانے کی ضد نہیں کی تھی، زور نہیں دیا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ سب تو آفریدی ولا چلے گئے، جبکہ آئلہ اس روم میں آنے کے بعد کتنا ہی رو چکی تھی۔ عامل نے تو آتے ساتھ ہی کپڑے چینج کرتا جانے کہاں نکل گیا تھا وہ نہیں جانتی تھی، اور نہ ہی اس کی ایسی کوئی خواہش تھی۔ وہ گیا تو کلثوم میڈم جانے کہاں سے ٹپک پڑی تھی، ہاتھوں میں کھانے سے سجی ٹرے تھی جسے سائڈ ٹیبل پر رکھتی اس کی جانب بڑھی۔ اسے جیولری اتروانے میں، بال کھلوانے میں مدد لینے کے بعد وہ اپنے لیے سادہ سا جوڑا لیے فریش ہونے چلی گئی، مگر واش روم میں بند ہونے سے پہلے وہ کلثوم کو سختی سے آرڈر دینا نہ بھولی کہ اس کے روم میں واپس آنے تک اس کمرے میں گلاب کی پتی بھی اگر نظر آئے تو اس کی خیر نہیں، اور یہ کلثوم کی ہی محنت کا نتیجہ تھا جو اس وقت پورا روم اپنی اصلی حالت میں آ چکا تھا۔ اس کے بعد کلثوم خالی برتن اور ٹرے لیے روم سے چلی گئی اور آئلہ واپس آتے ہی سونے لیٹ گئی۔ ارادہ عامل آفریدی کے گھر واپس آنے سے پہلے سونے کا تھا۔ وہ شدید تھک چکی تھی اور مزید ان لارڈ صاحب کی خدمت کرنے کا اس کو کوئی موڈ نہیں تھا، اور اس وقت تھکا تھکا سا عامل بمشکل کھلتی آنکھوں کے ساتھ کھڑا اپنے ارد گرد پھیلی صفائی کو دیکھ ستائش سے آئی برو اچکا گیا تھا۔ چلو، کلثوم کو روم میں بھیجنے کا کچھ تو فائدہ ہوا تھا۔ ارد گرد سے نظریں ہوتی پھر نظریں کمبل میں لپٹے سوئے ہوئے وجود پر اٹھی تو وہ بنا کوئی تاثر دیے الماری سے اپنے لیے کیجول ڈریس لیے فریش ہونے چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد واپس آیا، بالوں میں برش پھیرا، خود پر پرفیوم چھڑکی اور سونے کے لیے بیڈ کی جانب چل دیا کہ شادی کی مصروفیت نے اسے واقعی تھکا ڈالا۔ مگر سونے سے پہلے وہ خور سے بیگانہ آئلہ کو اپنے بازو پر شفٹ کرنا نہیں بھولا تھا، جس نے ذرا سا احتجاج کیا مگر پھر اس کی گردن میں چہرہ چھپائے سو گئی۔ عامل آفریدی کتنی ہی دیر اس کی پرحدت سانسوں سے خود کو جھلستے محسوس کرتا گہری سوچ میں گم رہا، مگر پھر جانے کب نیند کی وادی میں اتر گیا وہ خود بھی بے خبر رہا تھا۔ ایک اور دن ڈھل گیا مگر آج کا دن جان لیوا تھا۔ جو کچھ آج ہو گیا تھا وہ سب اس کے لیے قبول کرنا بے حد مشکل تھا۔ وہ اسے بھول چکے تھے، اسے ان دونوں کے ماضی کا، ان دونوں کے ساتھ گزرے خوبصورت شاموں کا کوئی حصہ
کوئی لمحہ کچھ بھی تو یاد نہیں رہا تھا. کیا اتنے ہی اجزاء احساسات تھے اس کے؟ کیا اتنے ہی بے وقت اس کے جذبات تھے کہ انہیں ذہن کی کتاب میں کسی پرانے پھول کی طرح رہنا بھی نصیب نہیں ہوا تھا؟ وہ جو خود آج تک آگے نہ بڑھ سکا، یوں معلوم ہوتا تھا وہ آج بھی اس کا ایک حصہ ان سرمئی شاموں کا تھا، ان خوشگوار لمحات کا حصہ رہ گیا تھا. اس کا جو ایک حصہ اس ماضی کا اس من پسند وجود کے سحر میں غرق ہو چکا تھا. اس کی ریاضت اسے اس صورت ملنی تھی کہ وہ لڑکی آج اسے پہچان نہ سکی. وہ کتنے ہی دنوں سے پی کے پہنے، ماسک پہنے خود کو اسے چھپا رہا تھا کہ اگر جو وہ اسے پہچان لیتی، دیکھ لیتی، تو پیمان وحید بخش کا کیا ہوتا؟ اگر جو کبھی اس نے ماضی میں ہوئی اس نادیدہ غلطی کا سوال کر لیا تو وہ کیا کہتا؟ وہ ہر روز خود کو اس دن کے لیے تیار کرتا، روز آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کسی چھوٹے بچے کی طرح پریکٹس کرتا تھا، مگر روز خود کو اس معاملے میں پاس نہیں کر پاتا تھا. اس نے کتنی دعائیں کی کہ کاش اس لڑکی کا یہ تلخ باب اسے کبھی یاد نہ آئے. وہ پیمان بخش کو اس دن سے پہلے تک یاد رکھے، بس وہ خوفناک وقت کبھی یاد نہ آئے جس موڑ پر انہوں نے ایک دوسرے کو کھویا تھا. اور آج جب اس کی سن لی گئی تھی، نہیں بلکہ اس کی آدھی دعا قبولیت کا شرف پا چکی تھی. اسے واقعی اس دن کا کچھ بھی یاد نہیں رہا تھا. وہ آخری ملاقات سی کا راز ہو گئی تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ پیمان وحید بخش کے وجود سے بھی بے بہرا ہوتی اپنی نئی زندگی شروع کر چکی تھی. خالد صاحب ابھی کہہ کر گئے تھے، یہ تو بہت اچھا ہے کہ انہیں آپ یاد نہیں. وہ تلخ واقعہ، گناہ، غلطی آپ کی زندگی سے غائب ہی ہو گیا ہے. آپ پیمان بیٹا، آپ اس کے ساتھ نئے سرے سے زندگی شروع کریں. بھول جائیں جو ہونا تھا ہو چکا ہے. آپ صرف اپنے آنے والے کل کو سنواریں. وہ کتنی آسانی سے اسے یہ مشورہ دے کر چلے گئے. اپنی حالت پر کرب سے اس نے آنکھیں میچ لیں. کیا اتنا آسان تھا اس شخص کو دھوکہ دینا جسے پوری سچائی سے، پوری ایمانداری سے اپنانا چاہتے ہوں؟ کہ ایک دفعہ پھر سے وہ غلطی کا مرتکب ہو جائے؟ نئے سفر کا آغاز، نئے رشتے کی بنیاد ہی دھوکے پر رکھے، اسے انجان رکھے، خود انجان بن کر وہ نئی زندگی شروع کرے. کیا اسے ایک آخری بات خود غرضی کا مظاہرہ کر لینا چاہیے؟ دل نے زور سے اس بات میں سر ہلایا تھا، دماغ کی وہ سن کہاں رہا تھا. ایک عرصے بعد تو اس دھڑکتے دل کو سننے لگا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جانے کے لیے شروع ہوگا. یوں ہی آنکھیں موندے وہ فیصلہ کر رہا تھا، دلائل دے رہا تھا. فیصلہ دل کے حق میں دینا تھا، فیصلہ دل کے حق میں دینا ہی پڑا تھا کہ خوشیوں پر پیمان بخش کا بھی حق تھا. شاید یہ ان دونوں کے لیے ہی اچھا تھا کہ وہ اس گناہ کو بھول گئے تھے. ہنوز بند آنکھوں سے وہ مسکرا دیا. فیصلہ کر گیا تھا وہ دل کے حق میں، خود غرض ہو گیا تھا. ایک آخری بار اپنے لیے، اس پیاری لڑکی کے لیے، اپنے دونوں کے لیے. یوں ہی آرام دہ کرسی پر بیٹھا وہ جھول رہا تھا، بے فکری سے، اطمینان سے. نیم روشنی میں ڈوبے روم کے باہر بھی سرد برف میں لپٹی شام اتر چکی تھی. اسٹریٹ لائٹ میں بھی سفید برف سنہری اور روشن ہونے لگی تھی، سونا لگنے لگی تھی، چمکتی اور خوبصورت، بالکل اس کے اپنے دل کی طرح. کچھ گھنٹے قبل، ٹھیک اس وقت جب افریدیس کے ولیمے کی تقریب عروج پر تھی اور پیمان اس ہٹ نما دی کوزی بینز نامی کیفے میں بیٹھا بظاہر خود کو سامنے کھلے لیپ ٹاپ کی سکرین پر دیکھتے مصروف ظاہر کر رہا تھا، عین اسی وقت ٹک ٹک کی آواز اسے قریب آتی سنائی دی. ماؤس پیڈ پر چلتی اس کی انگلیاں ساکت ہوئیں. کانوں نے کچھ بہت مانوس سنا تھا. ان قدموں کی چاپ وہ لاکھوں کروڑوں میں پہچانتا تھا. دل کی رفتار بڑھ گئی اور نفس تیز ہونے لگا تھا. نظریں ہنوز ماؤس پیڈ اور کی پیڈ کے درمیان موجود جگہ پر رک گئی تھیں، ٹھہر گئی تھیں، ساکت ہوئی تھیں، جھکی ہوئیں. پھر کنکھیوں سے اس نے دیکھا کہ چکور میز کے قریب سیاہ کوٹ شوز میں ملبوس قدم آ رکے تھے. وہ اس وجود کو سر اٹھا کر دیکھنا چاہتا تھا، مگر اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ بی کیپ پیچھے کو سرکاتا وہ ان خوبصورت آنکھوں میں دیکھ لیتا. وہ انہی سوچوں میں گم تھا جب اس نے محسوس کیا کہ میز کو انگلی کی پشت سے بجا کر اسے متوجہ کیا گیا ہے. اسے سر اٹھا کر اپنے سامنے دیکھا. ارد گرد کی ہر چیز جیسے ساکن ہوئی تھی، بلیک اینڈ وائٹ میں چلی گئی تھی، اور اس سب میں صرف وہ اس کے سامنے کھڑی تھی. وہ کچھ کہہ رہی تھی. گلابی ہلتے چھوٹے چھوٹے ہونٹ، چھوٹی سی تیکھی ناک، نیلی بولتی آنکھیں اور دائیں آنکھ کے کنارے پر وہ سیاہ تل، بورے بال ہائی پونی ٹیل میں بندھے تھے.
جب وہ بولتی تو بال بھی گویا مستعدی سے حرکت میں آ جاتے۔ وہ بول رہی تھی، کچھ کہہ رہی تھی، مگر پیمان کو کہاں کچھ ہوش تھا۔ ایک دفعہ پھر سے میز پر انگلی کی پوچھ سے دستک دی گئی تو وہ ہوش میں آتے سر جھٹکتے وہ جیسے اس کی جانب متوجہ ہوا، جو اس سے مزید کچھ چاہیے کا سوال کر رہی تھی۔ وہ یہ کہ آج ان کا کیفے جلدی بند ہوگا، پتہ نہیں کیوں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ مزید 2 گھنٹے تک یہاں رک سکتا ہے، اس کے بعد نہیں۔ لہجہ معذرت خواں تھا، پروفیشنل انداز میں کہتی وہ مسکرا کے کہتی چلی گئی کہ تبھی پیمان بنگش پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ اس کے چہرے پر شناسائی کی کوئی رمق نہیں تھی۔ وہ اسے نہیں پہچان سکی تھی۔ وہ پریشان ہوا تھا۔ ایک دفعہ جی چاہا اس سے بات کر لے، اس سے پوچھ لے کیا وہ پیمان بنگش کو بھول گئی ہے، مگر پھر وہ خود کو روک گیا۔ اور اگر پہچان گئی تو پھر کیا ہوگا؟ کیا وہ اس کے سوالوں کے جواب دے پاتا؟ کیا اس کے الزامات کے مقابلے میں اس کے پاس دلائل تھے؟ جواب تھا نہیں۔ اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی اور پھر وہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا، اپنا سامان سمیٹا۔ کچھ دیر کے بعد وہ دی کوزی بینز کے مرکزی دروازے سے باہر نکلتا نظر آ رہا تھا۔ وہ جہاں رات گئے تک بیٹھا رہتا، اب مزید وہاں 1 سیکنڈ نہ ٹھہر سکا تھا۔